बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आस मोहम्मद मुस्तफ़वी हमारे साथ मौजूद हैं, लेक्चरर लॉ डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। अगर हम आस मोहम्मद की अचीवमेंट्स के हवाले से बात करें तो आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप 12 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर आपने किताबें लिखी हैं, दौलत कमाने के हवाले से लिखी हैं, लाइफ को चेंज करने के हवाले से लिखी हैं, सोसाइटी के अंदर लाइफ कैसे गुजारनी है, इस हवाले से भी आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो आज हम आपसे तालीम के हवाले से बात करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और बुक्स के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आस मोहम्मद मुस्तफ़ी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। सर, अगर हम तालीम के हवाले से फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तक सर मेरी अपनी तालीम की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़हा एहसान है, वालिदैन की मेहरबानी है। उन्होंने सबसे पहले मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ कराया माशाअल्लाह। और हिफ्ज़ कराने के बाद वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा आलिम बनना चाहिए और उसके लिए फिर मैं बहावलपुर में जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा बहावलपुर जामिया है, मदरसा है अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सईदी मुस्तफ़वी साहब का, वहाँ पर फिर मैंने आलिम कोर्स के जितने भी लेवल थे उनमें एक आम्मा होता है, ख़ासा, आलिया, आलमिया, सारे के सारे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाई फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किए। और फिर इसके साथ साथ उस्ताद साहब की ये भी करम नवाजी हम पर हुई कि उन्होंने हमें इसके साथ मैट्रिक, एफ़ए, बीकॉम ये भी उन्होंने हमें पास कराया, हमें गाइडलाइन दी कि भाई ये करें। और बीकॉम के बाद उन्होंने फरमाया कि बेटा आप एलएलबी करें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से लॉ डिपार्टमेंट से एलएलबी विद गोल्ड मेडल पास किया और फिर वहीं से मैंने एलएलएम किया और इस्लाम यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमए इस्लामिक स्टडीज़ विद सिल्वर मेडल ये पास किया। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो शार्ट कोर्सेज़ होते हैं, दीनी व असरी, जिस तरह के कंप्यूटर कोर्स हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज़ थे, फ़ाज़िल अरबी, फ़ाज़िल उर्दू बोर्ड से किया और शरिया अकेडमी इस्लामाबाद में है, वहाँ से मैंने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक पर्सनल लॉ के ये इस तरह के शार्ट कोर्सेज़ किए। आइकॉनिक सॉल्यूशन। आइकॉनिक सॉल्यूशन पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में अपने कदम जमाने के बाद कामयाबी के साथ मंडी बहाउद्दीन में अपने ऑफिस का इफ्तिताह कर चुका है। वो तालिब इल्म जो बैरून मुल्क तालीम के हसूल के लिए जाना चाहते हैं, अब उनके ख्वाबों की ताबीर हुई और भी आसान। आइकॉनिक सॉल्यूशन, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। क्या आप अपने घर की खूबसूरती के लिए एक अच्छे पेंट की तलाश में हैं? तो आइए और हमारा साथ बन जाइए। हम घरों को सजाते हैं रंगों से और साथ निभाते हैं जिंदगी भर का। सुपर लैक पेंट्स, रंगों के शेड्स की वसीतर रेंज के साथ हमारे रंग खूबसूरती और मयार में सबसे आगे। एक बार लगे तो सालों तक चले। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के एन मुताबिक इंडस्ट्रियल पेंट में सबसे मशहूर नाम सुपर लैक पेंट्स, इसीलिए तो हम कहते हैं रंगों का बादशाह। बिलाल पेंट हाउस, नस्ट टोटल पंप, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन, 0546 500 851।
पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ वैगन वाले हैं, कारों वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, अंडे वाले हैं और हफ्तावार प्रोग्राम पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फिकार अली ओनली ऑन 94 न्यूज़। ठीक सर, आपने टीचिंग का प्रोफेशन को कब ज्वाइन किया? मैंने टीचिंग का प्रोफेशन जब मैं मैट्रिक करता था ना जी, सन 2003 में मैंने यानी कि पास किया, तो सन 2002 में मैंने ये टीचिंग ज्वाइन कर ली थी। और ये भी ना जी, बड़ी अच्छी बात है कि ना जी उस्ताद साहब की मेहरबानी थी, उन्होंने यानी कि हमें ना ज्वाइन कराई। इसमें यानी कि बाय चांस जिसे कहते हैं कि इंसान टीचर बन जाता है, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी इसी तरह ही है जो बाय चांस टीचर बन जाते हैं वो बेचारे। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि जब मैं बाय चांस टीचर बना, फिर उसके बाद क्योंकि एक वो इंसान के अंदर एक ना इंकरेजमेंट आ जाती है और ना इंसान के अंदर उसके दिली लगाव हो जाता है, बिल्कुल, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखा। ठीक है। अच्छा सर, मुआशरे में तालीम की अहमियत के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर देखें, जो तालीम है ना, हाँ वो कोई भी मुआशरा हो और कोई भी तालीम और इंसान की ज़िंदगी में कोई भी कदम हो, कोई भी मैदान हो, तालीम के बगैर तरक्की ना हो। और तरक्की यानी कि इंसान कर ही नहीं सकता। और इस्लाम की भी देखें, खूबी देखें ना कि हदीस शरीफ में आता है कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है तो कहा गया, वरना तालीम के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं है, इवन कि कमाना भी है, उसके बारे में इस्लाम ने ये नहीं कहा कि इसको ना बचपन से लेकर और ना मौत तक तुम करते रहो। और ना जी, कोई शख्स भी है, उसकी अपनी पर्सनल जो ग्रूमिंग है ना, वो भी तालीम के बगैर नहीं हो सकती। अब तालीम से मुराद यानी कि कोई डिग्रियाँ नहीं है कि मैट्रिक, FA, BCom ये उस इंसान ने की हुई हो। तालीम से मुराद है कि इंसान की इन्फॉर्मेशन और साथ में रिफॉर्मेशन। अब हमारे जो बड़े थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो ना अंगूठे छाप थे, लेकिन देखे अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जब कोई इंसान बैठता था तो ना इंसान कहता था कि तो बहुत बड़ा कोई ना जी आलिम है और बहुत बड़े के स्कॉलर हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ना जी इंसान जो है तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है, नहीं हो सकती। ठीक है सर, आजकल के तालिब इल्म को आप किस तरह देखते हैं, और तालिब इल्म में बेहतर सोशलाइजेशन के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करने चाहिए? इस वक्त स्टूडेंट्स ना दो तरह के हैं जी, एक स्टूडेंट वो होते हैं जो प्राइमरी से लेकर जिसे हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट तक का स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट और तरह का है। और दूसरा स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट होता है, ये और तरह का है। जब एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, इंटर मैं कुछ ना कुछ करूं, मैं पढ़ूं, मैं अच्छे मार्क्स लूं और ना, लेकिन वो बच्चा जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाता है ना, एक तो उसने एक माहौल चेंज हुआ है, उसके साथ साथ जो हमारा एक थिंकिंग पाई जाती है कि यूनिवर्सिटी लाइफ को हमने ना एंजॉय करना है, ये टाइम फिर नहीं आएगा। तो जब वहाँ पर स्टूडेंट जाता है तो वहाँ पर उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, और वो अपने आप को स्टूडेंट से ज़्यादा एक बस ये समझते हैं कि हमने यहाँ से एक डिग्री हासिल करनी है, और वो डिग्री के लिए वो फिर ना वो जो रेस्पेक्ट वाला एलिमेंट है और ना क्लास फेलोज के साथ जो उसकी जो ना कोऑपरेशन होती है, वो सारी की सारी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। ये सारी की सारी उसकी मेहनत का जो महवर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके मार्क्स रह जाते हैं कि मैंने अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ से डिग्री हासिल करनी है, और उसके लिए ना उसे जो कुछ भी करना पड़ जाए वो करते हैं। और ना तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स है आज का, इसीलिए फिर हमारी जो तरक्की है वो बहुत कम है। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां होती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ीरो होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके साथ माँ बाप की दुआएं नहीं होती, उनके टीचर्स की दुआएं नहीं होती। जहाँ तक यानी कि इंसान की जो तालीम है उसके साथ साथ माँ बाप और पेरेंट्स और टीचर्स की दुआओं का होना लाजमी है। इंसान की अपनी तालीम का जो अपना किरदार है वो 40% होता है, लेकिन इनका पेरेंट्स, टीचर्स और अल्लाह ताला की रहमत का जो अपना एलिमेंट है ये 60% पाया जाता है इंसान की तरक्की में और कामयाबी में। ठीक।
تو نا آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو یعنی کہ اس بات پر نا غور کرنا چاہیے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو خاص طور پر. وہ اپنے آپ کو یعنی کہ یوں شو کراتا ہے جیسے کہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بس وہ کچھ اور ہی ہے. بس یہاں پر وہ آیا ہوا ہے اپنی ڈگری لینے کے لیے. وہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں کسٹمر بن چکا ہے. وہ بس اپنے نا وہ چیز لینے کے لیے آیا ہے ڈگری کے لیے اور وہ چلے جائے گا وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ بھی ایک استاد ہیں تو یہاں بات کروں گا کہ اچھے استاد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جو اچھا استاد ہوتا ہے نا، بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ اچھا استاد ایک اچھا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. آفیسر نہیں ہوتا، وہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. وہ ایک اس میں پیشنس ہونا سب سے پہلی جو بات ہے، پیشنس ہونی چاہیے. اور دوسرا اس میں آنیسٹی ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں اگر ایلیمنٹس نہیں ہیں تو وہ پھر ٹیچر تو نہیں ہے. وہ ٹیچر نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹیچر نہیں ہو سکتا. کیونکہ ٹیچر کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے پاس جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں اس کے مائنڈ میں اس بات کا ہونا لازمی ہے کہ میرا اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے. وہ بچے ہیں، انہوں نے مسٹیکس کرنی ہی کرنی ہے. اب وہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بس اسٹوڈنٹس پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ انہوں نے ہماری ہر وقت اور نہ ہر کام میں انہوں نے ریسپیکٹ کرنی ہے. بھئی اگر نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ اگر اس نے نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر اس نے نہیں کی تو کیا مطلب؟ پھر کیا ٹیچر اس کے مارکس کٹ کر دیں، اس کو نہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دے، اس کو مارنا شروع کر دے؟ اسے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب نہ ٹیچر کے اندر پیشنس، آنیسٹی اور اس کے مائنڈ میں یہ ہو کہ میں فیسیلیٹیٹر ہوں، میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان بچوں کو سمجھانا ہے، یہ بچے میرے اپنے بچے ہیں. اور نہ اگر میں نے ان کے ساتھ کسی قسم کی اگر نہ 2 نمبری کی یا اگر میں نے نہ انصاف نہ کیا تو وہ ظلم ہوگا. تو ان ایلیمنٹس کا نا ٹیچر کے اندر ہونا لازم ہے. سر اگر بکس کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے کتنی بکس لکھی ہیں اور کن کن ٹاپکس پہ لکھی ہیں؟ یہ بھی بس مالک کی کرم نوازی ہے کہ الحمدللہ سن 2004 میں نے پہلی بک نا لکھی تھی. الحمدللہ اب تک میری نا 12 کتابیں جو پبلش ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. اور تقریباً 3 سے 4 کتابیں ہیں جو تیار ہیں لیکن وہ مختلف مراحل میں ہیں. اور میرا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور میری نا تمنا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے کہ میں تقریباً 500 کتابیں لکھ جاؤں ماشاءاللہ. اور ان 500 کتابوں میں تقریباً جو 250 بکس ہوں گی نا، 250 کتابیں وہ سیلف ہیلپ کے نا موضوع پر ہوں گی. کہ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر نا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مجھے خود کو بھی ضرورت ہے، سب لوگوں کو ضرورت ہے. اور نا اس کے علاوہ جو میں نے بکس لکھی ہیں ان میں سب سے جو نا جسے میں کہتا ہوں کہ نا میری زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ہے وہ ہے اشاریہ تبیان القرآن. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ایک تفسیر پر کتاب لکھی ہوئی ہے تبیان القرآن، 12 جلدوں پر. میں نے اس کا انڈیکس اور اشاریہ لکھا تھا. اور نا یہ دیکھ لیں کہ میں نے یعنی کہ جس قلم سے وہ لکھا تھا نا، جس قلم سے، جس پین سے، وہ میں نے سنبھال کر رکھا ہوا اپنے پاس. اچھا. اور میں نے یعنی کہ اپنے نا مائنڈ میں یہ رکھا ہوا ہے کہ جب میں فوت ہوں گا تو میں نے وہ قلم ساتھ لے کر جانا ہے، وہ اپنی قبر میں ساتھ رکھوانا ہے. کہ کیونکہ میرا مائنڈ یہ تھا کہ میں بس قرآن کی خدمت کر رہا ہوں اور میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ جو قلم ہے نا وہ میری سفارش کرے اللہ تعالیٰ سے نا کہ بھئی اس بندے نے یہ کام کیا تھا اور اس پر نا مہربانی کی جائے. اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک شرح ہے، اس کا میں نے اشارے لکھا ہے، اشارہ نعم الباری. شرح صحیح مسلم کا بھی اشارے لکھا ہے. زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، احکام زکوٰۃ و عشر. قربانی کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے کتاب ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے بھی ایک کتاب لکھی ہے. فقہ یعنی کہ اسلامک لا کے حوالے سے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، فقہی معلومات اس کا نام ہے. اس میں مختلف ٹاپکس ہیں. اور ایک بک میں لکھی کامیابی کے گر، کہ ہم جو ہے نا مختلف میدان میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے یا جن کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور میں نے جو لاسٹ میں بک لکھی ہے دولت کمانے کے گر ہے. اور آج کل میں نے ایک بک ابھی نا پرنٹنگ کے لیے بھیجی ہے، اس کا نام ہے خوش باش رہنے کے گر. خوش باش کہ انسان، آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف نا ایک ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے اور انگزائٹی پائی جاتی ہے. تو اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں اور نا انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے کہ بھئی خوش رہنا جو ہے نا جی بیسیکلی یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے، اسکل ہے جو یعنی کہ انسان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن بدقسمت ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے ایلیمنٹس کو ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگوں پر نہ ہوتے ہیں کہ بھی وہ مجھے خوش کرے گا، فلاں خوش کرے گا، فلاں چیز خوش کرے گی. ہمیں خود خوش ہونے کا ہنر آنا چاہیے اور وہ میں نے ہنر اس میں الحمدللہ لکھا ہے اور اچھے طریقے سے لکھا ہے. ٹھیک سر، ٹھیک. اچھا سر، بات کریں گے پاکستان کی نظام تعلیم پر، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
نظام تعلیم بیسیکلی نا اس میں نا اس کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. نظام تعلیم 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ان میں سب سے پہلا ہوتا ہے سلیبس, پھر نمبر 2 ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ ہے. جہاں تک بات ہے ہمارے نظام تعلیم کی, تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں یعنی کہ نظام تعلیم میں جو ہمارا سلیبس ہے, سلیبس ہمارا اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. وہ اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اچھا نہیں ہے, اس طرح اچھا نہیں ہے کہ ہمارے سلیبس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کا ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے, ہماری جو عملی زندگی ہے, اس کے ساتھ کوئی ربط, کوئی تعلق, کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ہے صحیح بہت کم ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اس کا ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ KG1 سے سٹارٹ کرتا ہے انگلش پڑھنا, میٹرک تک پڑھتا جاتا ہے, لیکن دیکھیں اس کو انگلش کے 2 جملے بولنا نہیں آتے. ہر سال وہ انگلش پڑھ رہا ہے, ہر سال وہ میتھ بھی پڑھ رہا ہے, ہر سال وہ سائنس بھی پڑھ رہا ہے, ہر سال وہ اردو بھی پڑھ رہا ہے, اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھ رہا ہے. لیکن میٹرک ایگزام کے بعد اس کے پاس جو بھی انفارمیشن تھی وہ ساری کی ساری کلاس کے ساتھ وہ ڈیلیٹ ہوتی گئی ہے. اس کے پاس پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. اب نا بہت سارے ایسے نا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ نا میٹرک کر جاتے ہیں لیکن انہیں نا کلمے نہیں آتے, 2 کلمے نہیں آتے, 3 کلمے نہیں آتے, انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی, ان کے پاس اخلاقیات نا کی تعلیم نہیں ہوتی. صرف اور صرف ایک رٹا ہوتا ہے, وہ چاہے ہم کسی طوطے کو کروا دیں, کسی کو بھی کروا دیں, تو لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ لوگ نا بالکل فیل ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں. تو اس کی یعنی کہ نا بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں, جس طرح میں خود بائی چانس ٹیچر بناؤں, ہماری میجورٹی نا یا تو بائی چانس ٹیچر بنتی ہے یا بائی نیڈ ٹیچر بنتی ہے. ماسٹر کر لیا, MPhil کر لیا, PhD کر لی, کوئی اور روز نہیں ملا, انہوں نے بس ٹھیک ہے ٹیچنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, یا میٹرک کے بعد ضرورت پڑی پیسوں کی ٹیوشن پڑھانا سٹارٹ کر دیا جی, تو وہ بائی نیڈ ٹیچر بن جاتے ہیں زیادہ تر. اور جہاں تک بات ہے اسٹوڈنٹ کی, اسٹوڈنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا نا لرننگ کے لیے بہت کم لوگ ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. بس ارننگ کے لیے کہ ہم اچھی ڈگری لے لیں, اس کے بعد تاکہ ہماری نا اچھی کوئی جاب ہو جائے, تو اچھا روزگار مل جائے گا, کوئی ہم آفیسر بن جائیں. تو جب تک یہ تینوں ایلیمنٹس کو ہم نا ٹھیک نہیں کریں گے نا, سلیبس کو, ٹیچر کو, اسٹوڈنٹس کو, اور ان کو اچھی طرح اویئرنیس نہیں دیں گے, تو اس وقت تک ہمارا نظام تعلیم فرسودہ ہی رہے گا, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر, بے روزگاری پاکستان میں دن بدن بڑھ رہی ہے, اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ سر یہ جو بے روزگاری ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. ہم کہنا کہ یہ تو جی نا بس اس کی وجہ یہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری کی وجہ صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں, خاص طور پر پیرنٹس جو ہے نا, وہ اپنے بچوں کو صرف کھانا سکھاتے ہیں, بس کھانا, کمانا نہیں سکھاتے. کمانے کی ٹریننگ دی نہیں جاتی, نہ تو انسٹیٹیوشن میں, نہ پیرنٹس, نہ ٹیچرز, نہ دوست احباب, کہیں بھی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو کھلانا شروع کرتے ہیں ماں باپ, میٹرک کر جاتا ہے, ماسٹر کر لیتا ہے. جب کمانے کی بات ہوتی ہے تو نا نارملی مائیں کہہ دیتی ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے, ابھی پڑھ رہا ہے, کما لے گا, کیا ہوا, ابھی پڑھنے دو اسے. جب وہ MPhil PhD کر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی کر دی جاتی ہے, یا شادی سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ہاں بیٹا اب آپ کما کر لاؤ تاکہ آپ کی شادی کی جائے, وہ اب اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف نا جاب کی تلاش میں ہوتا ہے. جاب کے علاوہ اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں نے کیسے کمانا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم میٹرک کے بعد ہر بچے کو, ہر طالب علم کو, ہر پاکستانی کو کم از کم ڈیلی کا 1 گھنٹہ کام کر کے اسے کمانا چاہیے, اور وہ اپنی اور کچھ نہ صحیح تو اپنی فیسیں تو پے کرے نا. اگر اس طرح کا ہم ٹرینڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں پاکستان میں کہ ہر بچہ کمانا شروع کر دے میٹرک کے بعد اور 1 گھنٹے کے لیے کمائے, تو بے روزگاری بالکل ختم ہو جائے گی. پھر یہاں پر ہمارے پاس ایک اور المیہ بھی پایا جاتا ہے, ہم پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بس ہم نے آفیسر بننا ہے. بھئی گورنمنٹ کتنے لوگوں کو رہنا روزگار دے گی, کتنی جابس مل سکتی ہیں, اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. حالانکہ جاب سے زیادہ بہتر روزگار ہوتا ہے, اپنا بزنس ہوتا ہے. چاہے میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ سموسوں کا کاروبار ہی کیوں نہ ہو, سموسوں کا کاروبار ہی کیوں نہ ہو, وہ یعنی کہ ایک عام جاب سے بہتر ہے. اور کیونکہ اس کے اندر انسان کا جو رزق ہے وہ بڑھتا ہے. ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نا جی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 90% جو حصے ہیں وہ بزنس میں رکھے ہیں, کاروبار میں رکھے ہیں, اور کاروبار کبھی بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, پاکستان کے سوشل ایشوز پر کچھ روشنی ڈالیں.
ہمارے پاس جو سب سے جو بڑا ایشو ہے پاکستان میں وہ ہے ناخواندگی، جو کہ اس وقت تقریباً 60% سے بھی زیادہ ہے. اور اب یہ جو کرونا آیا ہے، کرونا کی وجہ سے تو نا تقریباً اور بھی لاکھوں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انسٹیٹیوشنس کو چھوڑ کر وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ مختلف کاموں میں پیرنٹس نے ان کو نہ لگا دیا ہے. ماں باپ نے یا تو یعنی کہ فادر کے جو کام کرتا تھا اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، یا پھر یہ کسی کو سائیکلوں کی دکان پر، کسی کو بائک کی دکان پر، کسی کو میڈیکل سٹور کی دکان پر، کسی کو جنرل سٹور کی دکان پر، تاکہ وہاں سے جا کر بیٹا جو ہے نا ڈیلی کے 50 روپے 30 روپے کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے گا نا. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ناخواندگی ہے. جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو نا ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہاں پر غربت ہے، بے روزگاری ہے کہ لوگ غریب ہیں. اور نا افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہیں وہ اپنی غربت سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم خوش ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بھئی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا تو لاکھ لاکھ احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نا اگر غریب پیدا ہوئے ہو تو نا غریب ہی رہو. اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ بھئی نا جی قرآن پاک میں واضح الفاظ میں آتا ہے کہ نا وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نا کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال طلب کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہ ہم لوگ نا کام چور ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں. ہماری جو نا میجورٹی ہے وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور ہمیں بہت کچھ مل جائے. ایسا تو حالانکہ نہیں ہوتا، یہ تو قانون قدرت کے بھی خلاف ہے. پھر ہمارے پاس جو بندہ اگر کوئی محنت کر بھی لیتا ہے، رشوت اور جو سفارش کلچر ہے نا یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے یہاں پر کہ بیچارے جو لوگ ہیں وہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کے وہ اوپر نہیں آ سکتے، ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. پھر جو ہمارے پاس مافیاز بن چکے ہیں ان میں ایک منی لانڈرنگ کا بھی مافیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ مزید غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے اور نا اس کو یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ مکمل طور پر نا ان ایشوز کو جو ہے نا ریزالو کرے اور ان کو ختم کرے، خاص طور پر منی لانڈرنگ کو. ٹھیک. اچھا سر، بہاولپور شہر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس شہر کی خوبصورتی پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ الحمدللہ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں بہاولپور انتہائی پرامن شہر ہے. یہاں کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کی مینجمنٹ کی وجہ سے، اور نا یہاں پر جتنی بھی فیسلٹیز جو کہ ایک اچھے شہر کے اندر ہونی چاہیے وہ ہمارے نواب صاحبان کی مہربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نا درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے ہمیں اس زمانے میں جب کہ ان چیزوں کا یعنی کہ تصور بھی بہت کم ہوتا تھا، اس زمانے میں ہمیں نہ یونیورسٹی دی، یہاں پر نہ کالجز دیے، اسکولز دیے، اور نہ یہاں پر ہمیں ہاسپٹلز، نہ بی وی ایچ بڑا مشہور معروف ہے، اور نہ یہاں پر اسلامی یونیورسٹی ہے جس کے یعنی کہ ہمارے جو وائس چانسلر صاحب جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب ہیں، اور نہ یونیورسٹی کو بہت زیادہ اس کے لیے نا اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی گرومنگ کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں. یہاں پر یعنی کہ الحمدللہ بہاولپور میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. ہم کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس بہاولپور میں یہ نہیں ہے. اور بہاولپور خوبصورتی کے لحاظ سے الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت زیادہ خوبصورتی ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی خوبصورتی ہے، چہروں پر بھی خوبصورتی ہے، اور چیزوں میں بھی خوبصورتی ہے. الحمدللہ ہر لحاظ سے بہاولپور اعلیٰ شہر ہے. ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ ادب سے یعنی کہ ادب لٹریچر سے اگر بات کرتے ہیں تو میرا یعنی کہ لگا ہونا بہت کم ہے، بہت کم ہے. میں بیسیکلی نا میرا جو ہے نا مائنڈ، میں کہتا ہوں کہ انسان وہ کام کرے اور اس فیلڈ میں رہے جس کا لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو بینیفٹ ہو. اور نہ کیونکہ جس کام کا لوگوں کو بینیفٹ نہیں ہے میرے خیال میں اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا پھر انسان کو بس یہ تو ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن ہر وہ کام جس کا یعنی کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، جتنا زیادہ فائدہ ہوگا نا اس کی امپورٹنس بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی اتنی زیادہ ہی بڑھتی جائے گی. ٹریول کرنا کتنا پسند ہے آپ کو؟ ٹریولنگ مجھے ویسے شوق ہے، اور میرا یہ نا مائنڈ بھی ہے کہ میں نے انشاءاللہ یہ آدھی دنیا کا نا میں نے سفر کرنا ہے. اچھا. اور میرا ارادہ ہے آپ کے فیوچر جی پلان؟ انشاءاللہ بالکل جی ہاں، کہ میں نے آدھی دنیا نا وزٹ کرنی ہے. اور میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ سن 2023 سے 2023 سے انشاءاللہ میں اس کا آغاز کروں گا ٹریولنگ کا، انٹرنیشنل ٹریولنگ کا. انشاءاللہ آدھی دنیا کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ زندگی برقرار رکھے تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ پاکستان کے جو شہر ہیں نا
سب سے پہلا تو آپ کو پتہ ہے ہر جو پاکستانی ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام آباد بہت بہترین شہر ہے، کہ الحمدللہ وہاں پر جو خوبصورتی ہے، اور اس کے بعد مجھے بہاولپور بھی بہت زیادہ پسند لگتا ہے، آتا ہے بس پسند ہے یہ بہاولپور نا، اسلام آباد کے بعد بہاولپور انتہائی اعلیٰ شہر ہے۔ ہم خوش ہیں، کچھ ہوتے ہیں لوگ یار کہ میں بہاولپور میں ہوں، اگر میں لاہور میں ہوتا تو یہ کل ہو جاتا، اسلام آباد میں ہوتا، راول پنڈی میں ہوتا یا کراچی میں ہوتا تو یہ اچھا نہیں، مالک نے ہمیں اچھے شہر میں بہترین جگہ پر رکھا ہے، اس کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ اچھا، آخر میں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں سب کو نا بس ایک ہی پیغام دوں گا کہ نا جی کہ انسان کی جو کامیابی ہے نا وہ اس کی محنت کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ نے محنت کی ہے، محنت کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، اور محنت کے بغیر انسان کو نا کبھی کبھار تو ٹھیک ہے معجزے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتا ہے بغیر محنت کے، لیکن قانون قدرت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ بھئی نا انسان جتنی محنت کرے گا اس کو ملے گا۔ ہاں، محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو کرم نوازی ہے نا وہ اس کی انسان کی محنت سے اس کو زیادہ مل جاتا ہے، لیکن انسان کو محنت کا آغاز کرنا پڑتا ہے، بغیر محنت کے انسان کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو نا محنتی ہونا چاہیے، ہم محنت کریں، رات دن محنت کریں، اپنے گولز بنائیں، اپنے آبجیکٹس بنائیں اپنی زندگی کا۔ دیکھیں ہماری زندگی کے نارملی جو ہے نا، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات شیئر کرتا رہتا ہوں بار بار، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس نا جی اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، یہ انسان کو ویسے ملنی ہی ملنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینی ہی دینی ہے۔ انسان کے جو آبجیکٹس گولز ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے جانے کے بعد انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کیا کر کے جاؤں۔ انسان کو یعنی کہ لازمی سوچنا چاہیے کہ میں اس قوم کو، ملک کو کیا دے کر جا رہا ہوں، اور وہ ایسا صدقہ جاریہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، اور تو لازمی ہمیں اپنی محنت بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ جاریہ کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے، آپ کے نیوز چینل کو سلامت رکھے، آپ لوگ یہاں پر آئے، تشریف لائے، بہت زیادہ مہربانی، شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔